फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बच्चे खैर व आफियत से होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपकी टीचर क्लास 9 इस्लामियत लाज़मी लेक्चर नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है इस्लामियात, इसमें हमारे इस्लाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, अहादीस के बारे में बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर शरीयत ने क्या फ़र्ज़ करार दिया है। इसके बारे में पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसका लुबे लुबाब क्या है। फिर अज़ीज़ तलबा तालिबात, उससे आपको आसानी के साथ इसकी मश्क, इसके जवाबात आपको आराम से समझ आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। जब हमें टॉपिक समझ आ जाती है तो हम आराम से समझ जाते हैं कि उसके अंदर हमें क्या मिलेगा और हम उसके आंसर कैसे दे सकते हैं। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, ए अल्लाह मुझे नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा, आमीन। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तारुफ़ कुरान मजीद। तारुफ़ कुरान मजीद, कुरान मजीद का तारुफ़। फिर है कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमें ये देखना है कि कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत, इससे क्या मुराद है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। क्या है? नाजिल करदा किताब। किताब से मतलब अल्लाह ताला ने जो अपने रसूलों पर नाजिल फरमाया, और उनको जब एक रसूल पर आता था और उसको जब ख़त्म कर दिया जाता था कि ये इसको किताब की फिर शक्ल दे दी जाती थी, और इस तरह वही के ज़रिए नाजिल होता था, और जितनी आयात नाजिल की जाती थी उसको फिर जमा किया जाता था, उसको एक किताब कहा जाता है। और अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है वो हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मतलब वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने अहकामात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए, और उनके ज़रिए हम तमाम उम्मत पर वो जो फ़राइज़ हैं, वो जो अहकाम हैं, वो हमें मालूम हो। और जी आयात 23 साल के अरसे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते रहीं।
عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے ذہنوں میں یقیناً یہ خیال آتا ہوگا کہ 23 سال کے عرصے میں جب تھوڑا تھوڑا کچھ بھی ہمیں بھی اگر کچھ پتہ چلے تو وہ کیسے یاد رہ سکتا ہے اور یا اس کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. تو اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت میں اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو قرآن مجید کی کتابت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا. جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ کاتبان وحی. یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نظم جماعت کے جو صحابہ کرام تھے ان سے وہ وحی جو ہے وہ لکھوا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے تھے کہ کون سی آیت کو کہاں پر پٹ کرنا ہے، کہاں پر اس کو ایڈ کرنا ہے. کیونکہ ایسا نہیں تھا عزیز طلبہ طالبات کہ قرآن مجید جس طرح اب صورتوں میں نازل ہے ایسے ہی صورتوں میں نازل ہوا تھا یا پھر ایسی ہی ترتیب سے تھا. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے تھے اپنے صحابہ کرام کو جو کاتبان وحی تھے، یعنی کہ لکھنے والے، کاتبان وحی کو لکھنے والے، کہ کون سی صورت کو کون سی آیت کو مطلب کہاں پر پٹ کرنا ہے اور اس کا نام کون سی صورت ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ پر ہے اور اسی کے مطابق ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. عزیز طلبہ و طالبات، قرآن مجید جو ہے اس وقت کس پر لکھا جاتا تھا؟ اس طرح یہ قرآن مجید جو ہے یہ پتوں پر لکھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ پتھر کی سلوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈی کے ٹکڑوں پر، ہڈی کے مخصوص ٹکڑے ہوتے تھے جن پر لکھا جاتا تھا، اور کھجور کے چھلکوں پر یہ جو ہے یہ تمام آیات لکھی جاتی تھیں. تو جب بھی کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا سورت نازل ہوتی تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کاتبان وحی اسے ضبط تحریر میں لے آتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے متعلق یہ تصریح فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھی جائے. اس طرح جوں جوں قرآن نازل ہوتا رہا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا تھا. لیکن یہ تحریریں کتابی شکل میں مدون نہیں تھیں، بلکہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بلکہ کیا تھیں؟ کاغذوں پر، ہڈی کے ٹکڑوں پر، کھجور کے چھلکوں، پتھر کی سلوں وغیرہ پر لکھی جاتی رہیں. ہم نے کہا قرآن مجید کی تدوین ہے اور اس کی حفاظت ہے. حفاظت قرآن کا سب سے اہم ذریعہ قرآن مجید کا حفظ ہونا تھا. کیا تھا؟ قرآن مجید کو صحابہ کرام نے جیسے ہی نازل ہوتا تھا وہ اس کو حفظ کر لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے. قیامت کے روز حفاظ قرآن کو مقامات سنیدہ پر فائز ہونے کی بشارتیں دیتے، بتاتے کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو حفظ کریں گے ان کو قیامت میں جنت میں کیا عنایت کیا جائے گا. نماز میں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا. کس کی تلاوت کو؟ قرآن مجید کی تلاوت کو
فرض کیا جاتا رہا، لیکن یہ تحریریں کتابی شکل میں نہیں تھیں، تو صحابہ کرام نے ان کو حفظ کیا اور نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید کو ہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آیات نہیں ہیں جن کو ہم قرآن مجید میں تلاوت کریں، نماز میں تلاوت کریں۔ اور کتنے صحابہ ایسے تھے جنہیں تمام کا تمام قرآن مجید جو ہے وہ حفظ تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کے بعد جب ارتداد کا فتنہ اٹھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچلنے کے لیے، سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، یعنی کہ جھوٹے نبی۔ اس میں سب سے پہلے جو تھا مسلمہ کذاب تھا، یعنی اس کا نام بھی جھوٹا تھا، کذاب۔ اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایک جنگ کی اور اس میں صحابہ کرام کے لشکر کو بھیجا۔ تو مسلمہ کذاب سے یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کی خون ریز جنگ ہوئی۔ یمامہ کے مقام پر کیا ہوا؟ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، مسلمہ کذاب کا مطلب ہی جھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا تو خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ختم رسالت کے فداکاروں کا بھی بے انتہا جانی نقصان ہوا، یعنی بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس جنگ یمامہ کے مقام پر، چونکہ یہ لڑائی ہوئی تھی تو اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، بے اندازہ جانی نقصان ہوا، جس میں 700 کے قریب کیا ہوا، صرف حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب عزیز طلبہ طالبات، آپ بتائیں کہ جب 700 صحابہ کرام جن کو قرآن مجید حفظ تھا وہ شہید ہو گئے، تو سوچا جا سکتا ہے کہ پھر تعداد کتنی کم رہ گئی ہوگی کہ جن کے سینوں میں وہ قرآن مجید محفوظ تھا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرما کر ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ اس صحنیہ نے حضرت فاروق اعظم کو بہت پریشان کر دیا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باطل سے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر حفاظ قرآن کے قتل کی یہی رفتار رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے محروم نہ ہو جائیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایسا ہوتا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو تحریر میں فرماتے تھے کہ اس کو وحی کے بعد اس کو تحریر کر لیا جائے، تو اس وقت جو یہ جماعت تھی کاتبان وحی کی، ان میں بعض اوقات کچھ صحابہ کرام ہوتے تھے اور کچھ نہیں، لیکن وہ جماعت ایک تشکیل دی گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ قرآن مجید لکھا ہوا تو تھا ہی، لیکن جو سینوں میں محفوظ تھا، وہ جو لکھا ہوا تھا وہ الگ الگ تھا، کچھ کہاں کچھ صحابہ کرام کے پاس، لیکن جو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا وہ تمام کے سینے میں تھا، اور وہی صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنے شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کتابی شکل میں یکجا جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اے عمر، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم اصرار کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبان وحی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت میں خود مقرر فرمائے تھے ان صحابی رسول کو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو یکجا جمع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ مطلب یکجا جمع مطلب جو تمام ان چیزوں پر لکھا گیا تھا، جو قرات اور جو تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کو جمع کرنے کی آپ نے ہدایت فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا شاق نہ گزرتا جتنی اس حکم کی تعمیل شاق گزری۔ پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کام کرنے سے انکار کیا جو عہد رسالت میں نہیں کیا گیا تھا، لیکن خلیفہ اول کی فہمائش سے انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اس کام کی اہمیت بہت ہے۔ بڑی جان فشانی، محنت، تجسس اور جستجو سے قرآن حکیم کا پہلا نسخہ مدون کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ مطلب اب قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ بن گیا تھا، تمام ہڈیوں سے، تمام کھجور کی کھالوں سے، تمام پتھر کی سلوں وغیرہ سے، اور تمام صحابہ کرام کے جو سینوں میں تھے، تمام کا ایک نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمایا تھا، وہ جو نسخہ ایک ہی رہا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی ایک نقل جو ہے وہ رہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو نسخہ تھا قرآن مجید کا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، یہ ایک ہی تھا۔ اور ان کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو محفوظ رکھ دیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ضرورت کے وقت اس نسخے کی طرف کیا کیا جاتا تھا، رجوع کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو عزیز طلباء اور طالبات چھپی ہوئی نہیں کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، اور جن کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں تمام بہت سارے قبائل تھے، لیکن تمام قبائل کی جو مشترک زبان تھی وہ کیا تھی؟ عربی ہی تھی، لیکن ان کے لہجوں میں اور تلفظ میں اور بعض اعراب میں بین تفاوت تھا۔ یہ صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے۔ مطلب ہم لوگ اگر جس علاقہ میں اردو بولی جاتی ہے یا ہم اردو بولتے ہیں تو کیا ہے، وہاں کے ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل کے لوگوں کے لب و لہجہ میں بھی کافی فرق پایا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہی ہوگا، پنجابی میں بھی فرق ہے، اردو میں بھی فرق ہے، سرائکی میں بھی فرق ہے، سندھی اور تو عزیز طالبات، یہاں سے مطلب ایسی ہی عرب کے قبائل میں بھی تھا، تو ان میں بھی یہ فرق موجود تھا اعراب میں اور تلفظ میں، اگرچہ معنی وغیرہ میں فرق نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم پھر قرآن مجید کا یہ پڑھیں گے کہ اس کو کیسے محفوظ کیا گیا اس کتاب کو، اور قرآن مجید کی عالمگیریت، یہ سب پڑھیں گے، اور تھوڑا سا میں بتاؤں گی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں
تو آپ کو اس کے آنسر اور کوشچن سمجھ آ جائیں گے. اللہ حافظ.